सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FM4 के टीवी के प्रोग्राम असातीर में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम रबीउल अव्वल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुतल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे हैं और उनकी सीरत मुतहरा से सीखने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने की तगोदो में हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज हम बिलखुसूस सरकार दो आलम की मदनी ज़िंदगी के मुतल्लिक़ जानना चाहेंगे, सरकार दो आलम के विसाल के मुतल्लिक़ सीखना चाहेंगे कि उनका विसाल कहाँ पे हुआ और उसका बैकग्राउंड क्या था। वो क्या हालात थे जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से ज़ाहरी तौर पर तशरीफ़ ले गए। तो मैं सबसे पहले आज आपको हफीज़ जलंधरी साहब के कुछ शेर सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमारे प्रोग्राम की निस्बत भी हिजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है। तो हिजरत के मुतल्लिक़ हज़रत हफीज़ जलंधरी साहब फरमाते हैं कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से मदीना शरीफ की तरफ रवाना हुए तो मदीना के लोग सुबह शाम उनका इंतज़ार करते थे। फिर एक दिन वो घड़ियाँ आ गईं कि जब सरकार दो आलम मदीना शरीफ में तशरीफ़ फरमा हुए तो उस वक़्त वो फरमाते हैं कि हवा चारों तरफ अक्साए आलम में पुकार आई, बहार आई बहार आई बहार आई बहार आई। जवानों पीरो मर्दो जन सरापा चश्म बैठे थे, बहार आने को थी गुलशन सरापा चश्म बैठे थे। अब इस्तकबाल को दौड़े बनी नज्जार सज सज कर, बड़े अंसार बनकर ओपची हथियार सज सज कर। जनूबी समत उठा एक नूरानी गुबार आखिर, सवादे शहर में दाखिल हुआ नाका सवार आखिर। फिजा में बस गईं तौहीद की आज़ाद तकबीरें, ये तकबीरें थी बातिल के गुलों पर तेज़ शमशीरें। मुहाजिर पीछे पीछे चल रहे थे सर बकफ होकर, खड़े थे राह में अंसार हर सू सफ बसफ होकर। दरो दीवार उस्तादा हुए ताज़ीम की खातिर, ज़मीं क्या आसमां भी झुक गए तस्लीम की खातिर। मुसलमान बीबियाँ घर की छतों पर जमा हो कर, नज़र से चूमती थीं अस्मते दामाने पैगंबर। ज़ुबां पर अशरकल बदरू अलैना की सदाएं थीं, दिलों में माद आलिल्लाहि दाई की दुआएं थीं। कहीं मासूम नन्ही बच्चियाँ थीं दफ बजाती थीं, रसूले पाक की जानिब इशारे करके गाती थीं कि हम हैं बच्चियाँ नज्जार के आली घराने की, खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ़ लाने की। ख़वातीन व हज़रात, आज हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत और मदनी ज़िंदगी के मुतल्लिक़ अपने उलमाए किराम से सीखेंगे। हमेशा की तरह आज मेरे पहले मेहमान जो पहले प्रोग्राम से हमारे साथ हैं, जनाब हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दूसरे मेहमान जो कि आज नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने की सादत हासिल करेंगे, वो हाफिज़ मोहम्मद हरून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप साहब, आप मुझे ये बताएं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई तो हिजरत के इब्तदाई मराहल के मुतालिक हमें कुछ गाइड करें और बताएं कि वो कौन से मामलात और वाक़यात थे कि सरकार दो आलम को मक्का छोड़ना पड़ा और सरकार मदीना शरीफ तशरीफ़ ले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी को मक्का मुकरमा से बेपनाह मोहब्बत थी। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़ाती ख़याल या ज़ाती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सोच थी, वो कतन मक्का मुकरमा छोड़ने की नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से, मक्का के लोगों से, मक्का की गलियों से, ज़ाहिर बात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा अजदाद यहाँ पे हैं, बचपन यहाँ पे है, ज़िंदगी जवानी यहाँ पे गुजरी, तो एक बेपनाह मोहब्बत थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को कुछ और मंजूर था। जब अहले मक्का के मज़ालिम हद से ज़्यादा बढ़े तो फिर इस हद तक नौबत आई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। एक मजलिस बैठी, मजलिस में मुख्तलिफ तजावीज़ आई, अबू जहल की तजवीज़ ये आई
کہ جتنے بھی ہمارے قبائل ہیں ہر قبیلے کا ایک نوجوان لیا جائے، اس کے ہاتھ میں تلوار تھما دی جائے اور وہ سارے نوجوان یکبارگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر دیں اور اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ تو جب اس طرح کی نوبت آئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آ گئے اور فرمایا کہ اللہ کے پیارے محبوب آپ کو ہجرت کا حکم ہے، اب آپ نے یہاں سے نکلنا ہے۔ ابو جہل کی تجویز پہ اتفاق ہو چکا تھا، ادھر ہجرت کا حکم آ چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر گئے، دوپہر کا وقت تھا، وہ حیران ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آنے کا وقت نہیں ہے، معمول نہیں ہے، تو ملاقات کی، پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم خیریت سے تشریف لائے ہیں؟ تو فرمایا کہ ابوبکر ہجرت کا حکم ہوا ہے اور مبارک ہو کہ تم میرے ساتھی ہو۔ واہ واہ سبحان اللہ، مبارکباد دی اور پھر تیاری شروع کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ آرام فرمائیں گے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک سبز کلر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کے سویا کرتے تھے، وہی چادر لے کے یہ بستر پہ لیٹیں گے، رات گزرے گی، صبح اٹھیں گے، لوگوں کی جو امانتیں ہیں ان کے سپرد کر کے یہ بھی پیچھے آ جائیں گے۔ صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور ہاتھ میں خاک اٹھائی، اور وہ خاک اہل مکہ اور مشرکین اور منافقین تھے، جو کفار تھے، یہود تھے، ان کے سروں پر پھینکی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر سے ہی گزر گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل تھا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے اور وہ ساری رات یہاں پہ انتظار کرتے رہے، جب صبح اٹھے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ہیں، تو پوچھا کہ محمد کہاں پہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو رات کو ہی چلے گئے اور آپ کے اندر سے ہی نکل کے گئے۔ پھر تگ و دو شروع ہو گئی کہ ان کا پیچھا کیا جائے، ان کو ڈھونڈا جائے، اور ان کا جیسے جہاں کہیں بھی جیسے بھی ممکن ہو محاصرہ کیا جائے، اور محاصرہ کر کے لیاذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے تو غار سور میں پناہ لی۔ جبل سور ایک بہت بڑا پہاڑ تھا، اس کے اندر ایک غار میں چھوٹی سی غار تھی، تو وہاں پہ بھی حضرت ابوبکر صدیق محبت پہ قربان جاؤں اندر داخل ہوئے، پہلے غار کی صفائی کی، کچھ سوراخ تھے، اپنی تہمت کو پھاڑا اور وہ مطلب ان سوراخوں کو بند کیا، 2 سوراخ بچ گئے، اور وہاں پہ اپنی ایڑیاں رکھ کے فرمایا یا آقا دو جہاں آپ تشریف لے آئے۔ کیا بات! تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر آئے تو حضرت ابوبکر نے اپنے ایک روایت کے مطابق سینے پہ اور ایک روایت کے مطابق اپنے گود میں فرمایا کہ آپ سر رکھیں اور آرام کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھا اور آرام کرنے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ جو جہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایڑیاں رکھی تھی وہاں سے کسی چیز نے ڈسنا شروع کیا۔ تو اس قدر یہ معاملہ ہوا کہ وہ پریشان ہو گئے، اور پریشان ہو کے درد کی اور تکلیف کی شدت اس قدر تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور وہ آنسو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ، رخسار مبارک پہ پڑے تو پھر پتہ چلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور فرمایا کہ ابوبکر کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ اندر سے کوئی چیز ڈس رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہٹاؤ، قدم ہٹاؤ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ابوبکر کی ایڑی پہ لگایا اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر وہ دن کو آتے تھے کسی بہانے سے، اہل مکہ اور مشرکین کی نظروں سے بچ کے وہ سارے حالات بتا جاتے تھے۔ رات کے وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام تھے عامر بن فہیرہ، وہ بکریاں چراتے چراتے آتے اور دودھ پلا کے آپ کو سیر کر جاتے، حضرت ابوبکر کو سیر کر جاتے۔ 3 دن قیام کیا۔ 3 دن قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، پھر قباء کے اندر پہنچے۔ جب قباء کے اندر پہنچے 8 ربیع الاول کا دن تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روایتیں ہیں، ایک روایت کے مطابق 4 دن وہاں پہ قیام فرمایا، اور ایک روایت کے مطابق 24 دن قیام فرمایا۔ ابن اسحاق نے 4 دن والی روایت نقل کی ہے، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے 24 دن والی روایت نقل کی ہے، اور اس کی سند کو صحیح کہا ہے کہ 24 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے اندر قیام فرمایا، اور پھر وہیں پہ مسجد قباء کی بنیاد بھی رکھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اعلان نبوت کے بعد اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کا مطلب سنگ بنیاد اور اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے رکھا تھا۔ 24 دن وہاں پہ قیام فرمانے کے بعد 24ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر یثرب کی طرف روانہ ہوئے۔ مزے کی بات بتائیں، مدینہ منورہ کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا، اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں یثرب میں داخل ہوئے
اس دن کے بعد اس کا نام مدینۃ الرسول پڑا. سبحان اللہ سبحان. اور اس کو مدینۃ الرسول کو پھر وقت کے ساتھ ساتھ مختصر کر کے مدینۃ المنورہ یا مدینہ شریف مدینہ طیبہ پڑھا جانے لگا. لیکن اس کا اصل نام یثرب تھا، اور یثرب کے بعد جو اس کا نام ہوا وہ مدینۃ الرسول ہوا. اور جب جمعے کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ الرسول میں داخل ہوئے تو پھر وہ اہل نجار کی خوشی کے کچھ لمحات ہی کچھ اور تھے. خوشی ہے آمنہ کے لحاظ. وہ روزانہ صبح کو جاتے، وہ میدان حرا کے اندر جا کے دیکھتے، اور صبح سے لے کے اور ظہر تک انتظار کرتے رہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. یہ ان کا روزانہ کا معمول تھا. جب نظر نہیں آتے تو پھر واپس چلے جاتے. ایک دن اسی طرح وہ چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نظر آئے. تو پھر کیا دیکھے کہ یہودی تھا، وہ پہاڑ پہ چڑھا تھا کچھ اپنے بکریاں چرانے کے لیے نا. تو اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اور جنوب کی طرف سے ایک چاند کا ٹکڑا اور سبحان اللہ سبحان اللہ روشنی، اور ایسی روشنی کہ جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ ہے، وہ روشنی نمودار ہو رہی ہے. تو جب انہوں نے یہ چیز دیکھی تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پھر اعلان کیا، شور کیا کہ جس کا انتظار تھا وہ آ گیا. پھر وہ سبحان اللہ جوک تر جوک لوگ نکلے مدینہ کے، اور پھر انہوں نے پڑھا وہ بڑے مشہور اشعار ہیں: اشرق البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ. سبحان اللہ. کہ جنوب کے پہاڑوں سے 14ویں کا چاند وہ ہم پر طلوع ہو چکا ہے. اللہ جنوب کے پہاڑوں سے جو 14ویں کا چاند جس کا ہمیں ایک عرصے سے ایک مدت سے انتظار تھا، بے چینی تھی، وہ ہم پہ طلوع ہو چکا ہے. اور کتنا ہی خوبصورت دن ہے، اور اس دن کا شکر ہم سب پہ واجب ہے ہم سب پہ کہ ہم آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور پھر انہوں نے اپنے ایک مخصوص انداز میں ہتھیاروں کے ساتھ وہ رقص بھی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے بھی گائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے پڑھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو تھی وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے آ کے ٹھہری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہاں پہ قیام کرنا ہے. تو ابو ایوب انصاری تیزی سے آگے بڑھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا اٹھایا اور اٹھا کے بھاگ گئے اپنے گھر کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر جانا ہے، آپ کا اور حضرت ابو بکر آپ کا اور آپ کے ساتھی کا انتظام کر دیا گیا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہیں پہ قیام فرمایا. اور سبحان اللہ. اچھا آپ صاحب، آپ ہجرت کا وہ جیسے حفیظ لنزی صاحب کے جو اشعار تھے، مثلا اس پہ بھی ایک الگ پروگرام کیا جا سکتا. وہ جو جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق غار میں سرکار کے ساتھ تشریف فرماتے ہیں، اور جتنے دن سرکار نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام کیا، وہ بھی اس کی ایک الگ ہی داستان ہے. تو مختصر وقت ہے، اسے آپ مجھے بتائیں کہ پھر جب سرکار مدینہ شریف آ گئے تو مدنی زندگی کا جو مختصر خاکہ ہے اس کے متعلق ہمیں کچھ بتائیں. مدنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. اور مسجد نبوی کی بنیاد اسی جگہ پہ رکھی جس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آ کے ٹھہری تھی. حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے بالکل سامنے ایک پلاٹ خالی تھا، 2 یتیم بچے تھے، ان کا پلاٹ تھا. تفصیل میں پہلے ایک پروگرام میں بتا چکا ہوں. وہ قیمتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا، اور وہاں پہ پھر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دستے مبارک سے پتھر اور اینٹیں اور مطلب اس کے جو ساز و سامان تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ڈھویا کرتے تھے، وہ خود اٹھا کے لاتے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جسمانی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کاوش کی. اس کے بعد جو دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کیا، سب سے پہلے وہ باہمی بھائی چارے کا قائم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو اور مہاجرین کو جمع کیا. ایک روایت کے مطابق 45 انصار تھے اور 45 جو تھے مہاجرین تھے، 90 صحابہ کرام تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، اور جو تمہاری نسبی اور قرابت داری کے جو تمہارے وہ رشتے ہیں آج کے بعد وہ نہیں ہے. تم ایک دوسرے کی جائیدادوں میں بھی تم ایک دوسرے کے وارث ہو. اور پھر وہ ایسی بھائی چارے کی مثال قائم کی کہ دنیا میں نہ اس سے پہلے کوئی ایسی مثال ملتی ہے اور نہ ہی اس کے بعد کوئی ایسی مثال ملتی ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو تیسرا کام سب سے پہلے کیا وہ یہود کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہاں پہ ہم نے ایک مستقل ریاست کی، اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنی ہے، اور اگر ہم یہود کے ساتھ ایک کوئی معاہدہ، امن معاہدہ نہیں نہ کریں گے تو وہ ہمارے درمیان رکاوٹیں پیدا کریں گے، جس کی وجہ سے ہمارے لیے ایک صحت مند معاشرے کو تشکیل دینا، ایک اسلامی صحت مند معاشرے کو تشکیل دینا مشکل ہوگا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے ساتھ معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کی کافی ساری شرائط ہیں، اگر ہم اس کی طرف جائیں گے تو وہ بھی ایک
ایک یہاں پہ ایک ایک بات ایک ایک مطلب پروگرام کی طرف جاتی ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش جو تھے یا اہل مکہ تھے، ان کی پھر بھی جو مطلب سازشیں تھیں ان کے وہ باز نہیں آئے. ابی بن خلف اور امیہ بن خلف اور مختلف طریقے سے انہوں نے کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام کرنے کے لیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد احرام کے دروازے جو ہیں وہ مسجد حرام کے مکہ مکرمہ کے وہ دروازے بھی بند کر دیے گئے. پھر اس کے بعد جب اس حد تک نوبت آ گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کا حکم ہوا. پھر سب سے پہلے جنگ بدر کا آغاز ہوا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی فتح نصیب فرمائی. 313 صحابہ تھے اور ایک طرف ہزاروں کی تعداد تھی لشکر کی. ان کے ہر لحاظ سے وہ مسلمانوں سے کئی گنا بہتر تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی فرمائی. پھر غزوہ احد ہوا اور غزوہ احد میں کئی مسلمان شہید ہوئے، لیکن وہ بھی مسلمانوں کی ایک بڑی فتح تھی. پھر غزوہ خندق ہوئی، غزوہ خندق، غزوہ بنو قریظہ، بنو مستلق، پھر وہ یعنی غزوات کا سلسلہ چلتا رہا. پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ ذی-قعدہ غالباً 7 ہجری کا یا 6 ہجری کا واقعہ ہے. 6 یا 7 ہجری میں ذی-قعدہ کا مہینہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کا سفر کیا اور پھر عمرے کی نیت سے سفر کیا، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بغیر ہی واپس لوٹنا پڑا. ایک معاہدہ ہو گیا جیسے صلح رضوانیہ، صلح حدیبیہ بھی اسے کہا جاتا ہے. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. پھر غزوہ خیبر ہوا، پھر غزوہ ذات الرقاع 7 ہجری میں ہوا. اس کے بعد فتح مکہ ہوا. فتح مکہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ قربان جائیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اس وقت چند ایک جو مشرکین تھے، بڑے مشرکین، ان کا نام لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. یہ بیت اللہ کے ساتھ لپٹ بھی جائیں، بیت اللہ کے غلاف کے اندر بھی چھپ جائیں تو ان کے لیے معافی نہیں ہے. بقایا سب کے لیے اعلان معافی ہے. جو اپنے گھروں میں داخل ہو کے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیں ان سب کے لیے معافی ہے. بس وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی گلوچ کرتے ہوتے تھے بس ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، باقی سب کے لیے معافی ہے. اس کے بعد پھر فتح مکہ کے بعد پھر غزوہ حنین ہوا، غزوہ تبوک ہوا. پھر حجۃ الوداع کا موقع آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج اور خطبہ حجۃ الوداع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک بہت طویل داستان ہے، مختصر خاکہ بیان، بہت طویل داستان ہے. اگر ہم ایک ایک پہلو پہ بات کریں تو شاید ہمارا ایک ایک پروگرام وہ ہے نا اگر بولنے پہ میں نے پہلے ہی کہا تھا ایک پروگرام میں کہ اگر ہم ساری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھنا شروع کر دیں اور ساری دنیا کے جو پین ہیں وہ قلمیں بن جائیں، سارے درخت قلمیں بن جائیں اور ساری دنیا کے پتے اور آنکھ بن جائیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا شاید ایک پہلو بھی مکمل کر سکتے ہیں. خواتین و حضرات، ابھی ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. تو میں حافظ محمد ہارون صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ
دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے۔ تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسۂ جان، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسۂ جان، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے۔ حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ حافظ صاحب، بہت شکریہ۔ آپ صاحب وہ جب شعر پڑھ رہے تھے نا، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسۂ جان، تو اس کو مولانا احمد رضا خان بھی اپنے ایک انداز میں وہ فرماتے ہیں، لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں۔ اب تصور کریں کہ اگر ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہیں تو وہ کہتے ہیں لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ تو نعت رسول مقبول ایک ایسا طریقہ ہے سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ حافظ صاحب میں آپ سے اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے متعلق ہم سیکھنا چاہیں گے اور جاننا چاہیں گے کہ سرکار دو عالم کا وصال شریف کب ہوا، وہ ظاہری طور پر دنیا سے کب انہوں نے پردہ فرمایا، اور وہ اس وقت کیا کیفیات تھیں، اس کے متعلق کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمان بھائی، جب دعوت تبلیغ اور اسلام کا جو بیڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لگایا گیا تھا، نبوت کا جو مقصد تھا،
جب وہ اپنی تکمیل کو پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کما حق ہو اس کو ادا کر دیا، اور عرب کی جو نکیل تھی وہ اسلام کے ہاتھوں میں آ گئی، اور یعنی عرب جتنا بھی اہل عرب تھے ان کے اوپر اسلام کی دسترس اور اسلام کی گرفت مضبوط ہو گئی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض جذبات و احساسات سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار سے اور بہت ساری ایسی چیزوں سے یہ چیز ظاہر ہونے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حیات مستعار میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے کے مہمان ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں۔ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 20 دن کا اعتکاف کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معمول سے ہٹ کے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن اعتکاف کرتے تھے، آخری سال 20 دن اعتکاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک دفعہ قرآن پاک کا دور فرماتے تھے، اور جب 10 ہجری کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دفعہ کا قیام فرمایا۔ حجۃ الوداع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شاید اس مقام پہ دوبارہ ہماری ملاقات نہیں ہوگی، یعنی یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جن سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یقین تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اس بات کا احساس دلانا شروع کر دیا کہ میرا باپ سے ظاہری جدائی کا وقت جو ہے نا وہ قریب آ گیا ہے۔ سفر 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر گئے جنت البقیع کے اندر، اور جنت البقیع میں جب گئے اور ایسی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی جو اس دنیا سے چلے گئے تھے ان کے لیے بھی اور حاضرین کے لیے بھی، کہ اس دعا سے جو صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے یا جو گہری نظر رکھتے تھے نا، ان کو اس بات کا علم ہو گیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت آ گیا۔ اس کے بعد سورہ نصر نازل ہوئی، اور سورہ نصر جب نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھی تو وہ رونے لگ گئے، اور انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم سے ظاہری جدائی کا سلسلہ ہے نا وہ بہت قریب ہو گیا ہے۔ پھر 29 سفر 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے پہ گئے، جنازے سے واپسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں شدید تکلیف ہوئی، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بھی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی حرارت بہت تیز ہو گئی، اس قدر تیز ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پہ جو کپڑا باندھا ہوا تھا، حرارت کے اثرات اس کپڑے سے بھی باہر مطلب محسوس ہو رہے تھے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج سے پوچھا کہ میں نے اب کہاں پہ قیام کرنا ہے، کہاں پہ میں نے ٹھہرنا ہے، تو آج کس کی باری ہے۔ اس طرح مختلف ازواج سے سوال کرتے، تو ازواج وہ بھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھیں، وہ سمجھ گئیں اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کی اپنی ذاتی منشا ہے، جیسے آپ کی خواہش ہے، آپ جہاں پہ آپ چاہتے ہیں آپ وہاں پہ قیام کریں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کندھوں کا سہارا لیا، اور ان کے کندھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لے کے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی کے آخری 5-6 دن تھے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تقریباً اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے سے تقریباً 3 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بہت زیادہ جو تھی وہ بیماری بہت زیادہ غالب آ چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ کمزوری لاحق ہو چکی تھی، اس قدر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر پانی بہاؤ، تو اس وقت صحابہ کرام گئے اور مختلف جگہ سے مختلف کنویں کا پانی اکٹھا کر کے لایا، اور ایک روایت کے مطابق 7 مشکیزیں پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہایا گیا۔ تو جب 7 مشکیزیں پانی بہایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کچھ افاقہ محسوس ہوا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس اب مجھے مسجد نبوی کے اندر لے جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پہ چڑھے، اور ممبر رسول پہ چڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کچھ باتیں کیں اور صحابہ کرام کو کچھ وصیتیں کیں، اور جس میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے تم سے شرک کا اندیشہ نہیں ہے، لیکن اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم دنیا کی طلب میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے بازی میں لگ جاؤ گے۔ تو اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ کسی صورت بھی دنیا کے معاملات میں نہ پڑے، دنیا کمائیں لیکن دین کے اندر رہ کے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر فرماتے الصلاۃ الصلاۃ،
کہ اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، اور بس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اپنی امت کے ساتھ ایک محبت کا بے پناہ انداز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آخری وقت میں بھی امت کی فکر تھی. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں بھی یہ دعا فرماتے تھے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، کہ اللہ میری امت کو بے یار و مددگار نہ چھوڑنا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آئے. عشاء کی نماز کا وقت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میں اٹھ کے جماعت کرواؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، نہیں اٹھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پانی بہایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے کی کوشش کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری کی وجہ سے گر گئے، اور دوبارہ کچھ عرصے بعد جب آپ کی آنکھ کھلی، پھر یہ معاجرہ 2-3 دفعہ مطلب اسی طرح 3-4 دفعہ گزرا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ایک بہت تکلیف دہ اور بہت پریشانی والا مرحلہ تھا، اور انہوں نے پھر خواہش کی کہ یا رسول اللہ آپ ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو کہہ دیں، ان کا کمزور دل ہے. تو اس کے باوجود بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصرار یہی تھا کہ حضرت ابو بکر سے کہو کہ وہ میرے مصلی پہ کھڑے اور جماعت پڑھائیں. حضرت بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے نماز پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تقریباً روایات میں آتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے متفق علیہ روایت ہے کہ 17 نمازیں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ادا فرمائی ہیں، امامت کی ہے 17 نمازوں کی. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آخری دن تھے، ایک دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور ان سے کہا کہ مجھے اپنے حقوق معاف کر دینا، اور اگر میرے ذمے تم کا کوئی بھی کسی قسم کا کوئی مالی لین دین، کوئی جسمانی تکلیف پہنچی ہے تو ابھی اسی دنیا میں اس کا بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں. تو پھر ایک صحابی کھڑے بھی ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے 3 دینار یا 3 درہم میں نے آپ سے لینے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس سے کہا کہ ان کے جو 3 درہم ہیں وہ آپ ادا کر دیں. تو پھر انہوں نے وہ 3 درہم ادا کیے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو بلایا اور ان سے پھر ملاقات کی، اور ان سے کہا کہ اگر تمہارے حقوق میں کوئی حق تلفی ہوئی ہو یا کسی قسم کا بھی کوئی معاملہ ہو تو مجھے اللہ کی رضا کے لیے اس کو درگزر فرما دینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری الفاظ تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. یعنی یہ در حقیقت صحابہ کرام سے انفرادی بات کر لی، ازواج مطہرات سے انفرادی بات کر لی، اور پھر امت کا بھی احساس تھا. امت کو 2 باتوں کی تلقین کی کہ ایک تو نماز نہ چھوڑنا، اور دوسری اس بات کی تلقین کی کہ تمہارے جو غلام ہیں یا تو ان کو آزاد کر دو یا پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اپنی بیٹی کو، اور ان کے کان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد فرمایا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر بعد دوبارہ ان کو بلایا اور ان کے کان میں کچھ ارشاد فرمایا تو وہ ہنسنے لگی. تو یہ بڑا ایک عجیب مرحلہ تھا، ایک عجیب معاملہ تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے بعد میں فاطمہ سے پوچھا کہ فاطمہ کیا بات ہوئی تھی کہ آپ تم رونے لگی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے کان میں کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، تو میری اور تمہاری جدائی کا وقت آ گیا. تو یہ سن کے میں رونے لگی. تو انہوں نے پوچھا پھر ہنسی کیوں؟ کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری آل میں سے جو سب سے پہلے مجھے آ کے ملے گا وہ تم، اور تم جنت کی جو عورتیں ہیں وہ ان کی سردار ہوں. تو یہ سن کے پھر میں ہنسنے لگی، مسکرانے لگی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات تھے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر وہ داخل ہوئے تو وہ مسواک فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسرت سے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ آپ بھی مسواک کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے مسواک دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے سے ہی، کمزوری کی وجہ سے مسواک سخت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چبا نہیں سکے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو میں اس کو نرم کر دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ ہاں. تو میں نے وہ مسواک اپنے دانتوں کے اندر چبائی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ میری خوش قسمتی اور اعزاز ہے کہ اس دن میرا لعاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے ساتھ ملا تھا. وہ چبائی، اس کو نرم کیا اور نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت میں پیش کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس مسواک کو بڑے اچھے طریقے سے، مطلب اچھی طرح مسواک کیا، اور مسواک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کچھ
جملے ارشاد فرمائے، اور جو آخری جملہ تھا وہ 3 دفعہ دہرایا اور کہا کہ میں اپنے رفیق اعلیٰ سے ملنے جا رہا ہوں. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا. 12 ربیع الاول اور سوموار کا دن تھا، چاشت کا وقت تھا. چاشت جب اپنی شدت پہ تھی تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو چھوڑ کے ظاہری طور پہ اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئے. اور یہ وہ دن امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور پوری کائنات کے لیے، کائنات کی ہر مخلوق کے لیے وہ بہت ہی تکلیف دہ تھا. اس کے بعد صحابہ کرام کی کیا کیفیت ہوئی وہ ایک الگ بہت بڑی داستان ہے. تو ہماری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی آخری ایام میں ارشاد فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری جتنی بھی زندگی باقی ہے وہ ساری کی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. حقیقی معنوں میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم اور غلام بنائے. اسی دعا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرمائے. اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد قبر میں بھی، اور قبر کے بعد حشر میں بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین. بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا. حافظ صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما رہے تھے اس وقت بھی ان کو امت کی فکر تھی. سیدی اعلیٰ حضرت اس موقع پہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. اللہ کا شکر ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ ہیں. اللہ تعالی ہمیں سید عالم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. خواتین و حضرات، پروگرام کے اختتام سے پہلے حسب وعدہ آج پچھلے پروگرام کے سوال کی قرآن دازی بھی ہے. پچھلے پروگرام میں ہم نے سوال پوچھا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پہلا نکاح جس خوش نصیب ام المومنین سے فرمایا تھا ان کا نام کیا ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب تھا کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہستی ہیں جن سے سرکار دو عالم نے اپنا پہلا نکاح فرمایا تھا. خواتین و حضرات، ہمارا آج کے پروگرام کا سوال ہے کہ کس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی میں کتنی نمازوں کی امامت فرمائی؟ اگر آپ نے پروگرام کو غور سے دیکھا ہو تو اس سوال کا جواب بھی پروگرام کے اندر ہی موجود ہے. ہمارا سوال ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی میں کتنی نمازوں کی امامت فرمائی؟ تو پچھلے سوال کے جواب کی قرآن دازی کا وقت ہے، تو میں آپ صاحب سے درخواست گزار ہوں، آپ صاحب یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے جواب صحیح دیا ہے، ان میں سے ایک قرآن نکالیں تاکہ ہم اس بار بھی ان کو ایک خوبصورت تحفہ پیش کر سکیں. احتشام انصاری صاحب. احتشام انصاری صاحب، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کو ایک خوبصورت کتاب کا تحفہ بھیج دیا جائے گا. خواتین و حضرات، پروگرام اپنے اختتام کی طرف ہے، تو میں ہمیشہ کی طرح اس دعا پہ اس پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گا کہ آج پروگرام پیش کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی، کوتاہی، بے ادبی یا غفلت ہوئی تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.